नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ वो बात है रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक कि रमज़ानुल मुबारक हमें किस तरीके से गुजारना चाहिए और बहैसियत एक मुसलमान के रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे क्या क्या काम हैं और शरीयत में इसको किस तरीके से गुजारने का हुक्म दिया गया है और हमने इसको किस तरीके से गुजारना है बहैसियत एक मुसलमान के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर रोज़ के लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमें रमज़ानुल मुबारक का ऐसे ही एहतमाम करना चाहिए जैसे कि हम अपनी किसी बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम अपनी शादियों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या घर में हर इंसान अपनी शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सेकेंडली अपने सिबलिंग्स की शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा तैयारी और बहुत ज़्यादा जो है वो प्लानिंग्स होती हैं। तो इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है ये असल में इतना प्यारा और इतना हसीन और इतना खूबसूरत महीना है, इसीलिए इसको पूरे साल में एक महीना यानी 30 दिन दिए गए हैं जो रहमतों और बरकतों से भरपूर दिन है। इसका हर लम्हा हर साथ जो है वो बरकतों से भरपूर है। तो इसको मैं आपको इस तरीके से आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी कि जैसे होता है ना कि हम अपनी शादियों के हवाले से या कज़न्स की शादियों के हवाले से या सिबलिंग्स की शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हम उसकी बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत प्रिपरेशन करते हैं। तो इसी तरीके से हमें रमज़ानुल मुबारक की भी ऐसे ही तैयारी करनी है। अब वो तैयारी वो कपड़ों की या और दूसरी चीज़ों की नहीं होती है, वो तो आप लोग बहुत बेहतरी अंदाज में कर लेते हैं कि कपड़े भी अच्छे होते हैं, हर चीज़ आपकी घर भी आप सामान कुछ भी आप कुछ नई एडिटिंग कर देते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये कि आप फूड के हवाले से, मेहमानदारी के हवाले से भी बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। हम उस टॉपिक पे बात नहीं करें, हम इबादत की तरफ बात करें कि इबादत को किस तरह प्लान करना है और उसके लिए हमने क्या कुछ करना है उसकी किस तरह हमें प्रिपरेशन करनी है इबादत की। तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है इबादत में, सबसे पहली चीज़ जो है जो आपने प्लान करनी है, जिसको आपने प्रायोरिटी पे रखना है, वो तो आपने ये है कि कुरान करीम की कसरत से तिलावत करना है, एक बात, ठीक है। उसके बाद आपने अब ज़ाहिर कुरान करीम की तिलावत के अलावा भी और बहुत सारी इबादत हैं, अब उसको भी तो टाइम देना है, उसकी भी प्लानिंग करनी है कि अब मैं आज आपको इस लेक्चर में वो चीज़ें और वो इबादत बताऊंगी जो प्रायोरिटी पे रखनी है और जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अफजलियत है। और आपने अगर आपने इन चीज़ों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह मैं आपको इस बात की ज़मानत देती हूँ कि आने वाले साल का रमज़ान जो होगा वो आप पहले से, जैसे कि आपको अभी इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने अमल शुरू करेंगी, तो इस तरह आप नेक्स्ट जो है आने वाले रमज़ान से पहले ऑलरेडी हमारे बताने से पहले आप खुद चीज़ों को प्लान कर लेंगी। अब चीज़ों को प्लान इस तरीके से करना है कि एक्चुअली इबादत को प्लान करना है कि इबादत हमने सब चीज़ों की करनी है, मतलब हमने जिस्मानी इबादत भी करनी है, माली इबादत भी करनी है, बदनी इबादत भी करनी है और इसके अलावा घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी अदा करना है। अब हम इन सारी जो चीज़ों को है वो किस तरीके से प्लान करें, किस किस को कितना टाइम दें। भाई आपने नमाज़ें भी पूरी पढ़नी है, एक बात, तिलावत भी करनी है, दूसरी बात, ज़िक्र भी करना है, तीसरी बात,
ٹھیک ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، چوتھی بات، سحری بھی بنانی ہے، پانچویں بات، افطاری بھی بنانی ہے، چھٹی بات، تراویح بھی پڑھنی ہے، ساتویں بات، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم ہے آپ کے پاس 24 آورس۔ اب آپ اس میں گھر کی ذمہ داریاں، گھر، سحری، افطاری، تراویح، اپنی پرسنل عبادات، اپنی پرسنل حاجات، یہ کیسے مینیج کر کے چلیں گی؟ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کتنی کریں گی، کب کریں گی، کن ٹائمنگز میں کریں گی، اور کتنے روزانہ پارے پڑھنے کی، سپارے پڑھنے کی ترتیب بنائیں گی، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ سب سے پہلے آپ نے جو نمازیں پڑھنی ہیں، وہ نمازیں تو آپ اپنی پڑھیں گی، پانچوں وقت کی نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشراق، چاشت اور اوابین کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے ہوگا؟ جیسے آپ سپوز سحری کے اندر اٹھیں اور صلاۃ التسبیح میں ابھی آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ کا اسٹارٹ ہے، اور کسی بھی چیز کا اسٹارٹ لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے انسان کو، اس لیے ابھی میں آپ کو ان 3 نمازوں کی جو ہے کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ ان 3 نمازوں کو ایٹ لیسٹ رمضان المبارک میں پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ اس سے آپ کو 100,000 گنا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ پورے سال میں تو آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں اہتمام کر پاتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ ہے جس میں آپ کے ایک مہینے کے روزے ہیں، تو روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کو بہت خوبصورت بنا دیجئے، اتنا خوبصورت بنا دیجئے، اتنی اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر دیجئے، اس کو کمپلیٹ کر دیئے، تاکہ پورے سال جو ہے وہ آپ اس کی فوائد حاصل کرتی رہیں، اس کی خوشبو سے آپ کا گھر اور آپ کا صحن مہکتا رہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے اس رمضان المبارک کی آبیاری کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے متصل آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر لینی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ اس وقت کر لیجئے، اس وقت تک کرتی رہیے جب تک کہ آپ کو کوئی جو سارا عمر والی خواتین ہیں جن کی اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہے، جیسے ہسبینڈ ہیں یا جن کے بچے اسکول بھیجنے والے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں بعض اسکول کھلے اور بعض اسکول نہیں کھلے ہوئے ہیں، تو اب جن کے بچوں کے اسکول کھلے ہیں ان کو اسکول کا بھیجنا ہے، بچوں کا بریک فاسٹ بنانا ہے، ان کا لنچ دینا ہے، ان کو اٹھانا ہے، ان کو ریڈی کرنا ہے، ان کو اسکول ڈراپ کر کے آنا ہے، یہ بھی ہم خواتین کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، ہسبینڈ کے آفس جانا ہے تو اس کے ٹائمنگ بھی تھوڑے ارلی ہو جاتے ہیں، اب ان کو بھی بھیجنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اٹھنا ہے، فجر کی نماز، سحری سے بتاؤں گی کہ سحری کریں آپ، ٹھیک ہے، سحری بنا کر کے سب کو کھلا پلا کے فارغ ہو کر کے آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ اپنا ایک بڑا چائے کا مگ اور ایک چھوٹی پانی کی بوتل لے کے اپنے جانماز پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور ایک ایک سپ کر کے آپ چائے بھی پی لیں اور آپ جو ہے پانی بھی پی لیں، اور اس کے علاوہ آپ ساتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی رہیں۔ اس دوران اگر آپ کو چائے کا کپ یا پانی کی بوتل اٹھانی پڑے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دعا مانگتی رہیں، ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگتی رہیں اور یہ چیز کرتی رہیں۔ اس کے بعد فجر تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور فجر کی اذان ہو جائے گی تو منہ پر ہاتھ پھیر کے دعا مانگ کے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد اپنے بیڈ پہ، اپنے صوفے پہ، کہیں بھی ایسی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے اور فوراً قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا تلاوت کی، اچھا تلاوت کس طریقے سے کریں گی؟ چونکہ رمضان المبارک ہے، پہلا رمضان ہے، تو پہلا رمضان سے مراد روزہ، جو پہلا روزہ ہوگا اس دن سے آپ جو ہے تلاوت شروع کریں تو پہلا سپارہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، اور سورہ فاتحہ سے شروع کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت شروع کر دینی ہے۔ ابھی پھر یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے مرد جو ہے وہ بھی نماز پڑھ کے آ جائیں گے، ان کو ظاہر آفس جانا ہے، ان کی تیاری میں اگر آپ ہیلپ کرتی ہیں تو آپ ہیلپ کرنے کے لیے اٹھ جائیں، قرآن بند کر کے رکھ دیں، اور اگر آپ ہیلپ نہیں کرتی ہیں تو آپ اپنے قرآن کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔
ہاں اب آپ کے بچوں کے اٹھانے کا ٹائم ان کو ریڈی کرنے کا ہے، آپ نے رکھ دیا۔ اس دوران اگر آپ کے لیے اب چونکہ 5:30 5:20 5:15 آئی تھنک یا 5:10 تک روزہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بچے تو ویسے بھی 7 بجے تک ہی اٹھ کر کے جاتے ہیں، 7:30 تک ان کا ٹائمنگ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس سمجھو 5:30 سے لے کر کے اور جو ہے وہ 7 o'clock تک آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، یعنی 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس دوران آپ نے تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 5:30 کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس کے بعد 6:10 پر آپ کا سمجھو تقریباً جو ہے وہ ٹائم ہو جائے گا اشراق کا، تو آپ نے 6:15 تک آپ نے کیا کرنی ہے، اشراق کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اشراق کی نماز پڑھ کر کے پھر آپ نے کنٹینیو تلاوت کو جاری رکھنا ہے، اور جب تک کہ آپ کے بچے نہیں جانے کے لیے تیار ہوں آپ ان کو اٹھائیں، اور اگر بچے نہیں جانے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر 6 جب آپ نے اشراق کی نماز پڑھ لی ہے، ایگزیکٹ ٹائم میں انشاءاللہ کیلنڈر سے دیکھ کر کے آپ کو اس میں بتا دوں گی نیکسٹ لیکچر میں کہ ایگزیکٹ ٹائم اشراق کا کیا ہوگا، کیونکہ رمضان میں جو ٹائمنگ ہوتے ہیں فجر کے وہ تھوڑے ارلی چلے جائیں گے، کیونکہ سمر کے روزے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوگا، فجر کے بعد کم از کم 1 گھنٹے کے بعد آپ کا جو ہے وہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو جو 1 گھنٹہ ملے گا، 45 منٹس ملیں گے، 50 منٹس ملیں گے، اس کو آپ تلاوت کرتی رہیں اور کوشش کریں کہ تلاوت کو بہت اچھے طریقے سے سہج کے سمجھ کے آرام سے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انسان کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، صبح کی تازہ ہوا ہوتی ہے، اور آپ کہیں باہر جا کر کے اگر بیٹھ کر کے پڑھیں، تلاوت کریں کسی اوپن ایئر میں صبح کے ٹائم، تو اتنا میرے خیال میں تو اتنی جلدی دھوپ بھی نہیں نکلتی اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے تلاوت کرنے کا۔ آپ نے تلاوت کر لینی ہے، جب اشراق کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نے اشراق پڑھ لینی ہے۔ اشراق پڑھ کے اگر تو آپ کے بچے جا رہے ہیں تو آپ اسکول کے لیے بزی ہو جائے، اور اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ نے آرام کرنا ہے، تو آپ آرام کر لیں اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کی اس میں چاشت جو ہے وہ نکل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے 11 بجے تک آپ نے جو ہے اٹھ جانا ہے، اور اٹھ کر کے پھر آپ نے چاشت کی نماز پڑھ لینی ہے۔ چاشت کی نماز پڑھ کے اگر تو آپ اٹھ جائیں اور پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھیں، ویسے یہ مہینہ تو ایک ہی ہے، اس میں تو کم از کم ایٹ لیسٹ اپنی نیند کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں۔ آپ نے 11:30 بجے تک یا 11 بجے تک اٹھ کر کے آپ نے جو ہے وہ چاشت کی نماز 2 رکعت نیت میں کرتی ہوں، 2 رکعت نماز نفل چاشت یہ کر لیں گی، پھر دوسری رکعت پڑھیں گی، نیت میں کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل چاشت۔ اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے، چاشت کے 4 6 8 12 2 سے لے کے 12 تک جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہتی ہیں کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتی ہیں، دوبارہ سے سونا چاہتی ہیں تو سو جائیں، اور اگر تسبیح کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ لیٹ کر کے تھوڑا سا ٹیک لگا کر کے، لیٹ کے مطلب یہ کہ تھوڑا سا ٹیک لگا کر کے آپ پڑھیں تو وہ فوراً ہی آپ کو نیند آ جائے گی، دوبارہ سے آپ نیند میں چلی جائیں، اور اس طرح آپ کو جو ہے وہ اشراق کو چاشت مل جائے گی، اور آپ کو اس کا جو رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا 70 گنا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا کر دیتے ہیں، اور فرض نمازوں کا تو 100 پر چلا جاتا ہے۔ آپ نوافل پڑھیں گی، کیونکہ اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز نفل ہے، تو سمجھو یہ عام دنوں میں اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا، لیکن اگر آپ رمضان میں ان کا اہتمام کرتی ہیں تو 70 کے ساتھ آپ کو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو 70 گنا زیادہ آپ کو ان نمازوں کا ثواب ملے گا، جو کہ آپ کے لیے آنے والے پورے سال میں آپ کے لیے اس کو بہت فوائد ثمرات اور برکات ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اب کیسے کرنا ہے، ظہر کی نماز میں کیا پڑھنا ہے، عصر کی نماز میں کیا پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کس طرح پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔